ਮਸਾਲਾ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੂਸਨਹੋਫ ਗਾਤਾ ਈ ਉਸਲੋ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7238 ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं? तो वोलरिंगा गाते थूबे गालगे बैग में टैक्सी स्कूल लाइसेंस लेने के लिए बेहतरीन इदारा है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी तजर्बाकार टीम से फ़ायदा उठाइए जो आपको कार और टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने में रहनुमाई कर सकते हैं। कम कीमत और कम वक्त, ड्राइविंग स्कूल मुकम्मल और लाइसेंस हाजिर। याद रखिए, ट्रैफिक और टैक्सी स्कूल आपका इदारा। राब्ता SH अवान, फ़ोन नंबर 45247737। तमाम तो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की ज़ात बाबरकत के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश्तिहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकाम सय्याह ला मकाम सैयद इंसुजा सरवर लाला रुखां नैयर ताबम सरनशीन महवशा माही खूबम शहनशाह हसीना ततिमाए दौरां सर खैर ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा रास्तार माक़ोहा शाहिद मातवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराब पेश करने के बाद इको बिल्कुल बंद कर दें। आली मरतबत ज़ी वक़ार मुहतशम उलमाए किराम, मुंतज़िमीन, सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे कबल भी मैं आपके यहाँ क़िबला शाह साहिब के मरकज़ में हाज़िर होने का शरफ़ पाया है और आज इस मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से दावत पर हाज़िर हुआ। मेरे से कबल आपने जो समात किया और जो आपको ज़हन दिया गया है, अल्लाह उसके बेहतर नताइज नसीब करे। और मैं थोड़े वक्त के लिए चंद बातें जो आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मेरे ज़हन में उसके नताइज हैं, अल्लाह ताला वो भी नसीब फरमाए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमारे लिए क़ल्ब और रूह की तस्कीन का सामा है। और कोई भी जब हुज़ूर का ज़िक्र करे तो हमारे दिलों को तस्कीन पहुँचती है। अभी नग़मा नात छिड़ा था तो रूहें सरशाद थीं और दिल थे कि वजद गुना थे, क्योंकि जितना मीठा नाम मेरे हुज़ूर का है किसी और का नहीं है। मेरे शहर के एक पंजाबी शायर हैं डॉक्टर इसहाक, उनका शेर मुझे बैठे बैठे याद आया। तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। ये डॉक्टर अनवर मसूद साहिब हैं तो मज़ाहिया शायर,
لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اسباب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو یقیناً ہمارے لیے یہ قلب اور روح کی تسکی کا سامان ہے، اور جب بھی کسی شخص کے لب پہ اس نام کا چراغاں ہوتا ہے تو ہمارے قلوب، ہماری روحیں، ہمارے دل سرشار ہو جاتے ہیں۔ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور ہمیں قرار نہ پہنچے، ہمیں تسکین نہ پہنچے۔ اس لیے مسجد کا پروگرام ہو یا کوئی اور دیگر عنوان، تو ہم حضور کی محبت کا نغمہ ہی چھیڑتے ہیں، اور آج بھی اسی عنوان کے ساتھ میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بطور مسلم والد ہماری ذمہ داریاں حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کیا ہیں، اور ہم یہ ورثہ جو ہمارے سینوں میں موجود ہے اس کو نئی نسل میں کیسے منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون اپنی نوعیت کے اعتبار سے اہم بھی ہے اور قابل عمل بھی، اور جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ حکیم الامت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ہمیں ایک علاج تجویز کیا ہے، کیونکہ اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امت زوال پذیر ہوئی ہے حضور سے دور ہٹ کے، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال کہتا ہے ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے۔ وہ کس طرح کہ جمال رسول سے دور کر دیا، جب حضور سے ہٹے تو ہمارے پلے کچھ بھی باقی نہ رہا، اور اس امت کو پھر عروج کی طرف لے جانے کا نسخہ کیمیا بھی اقبال نے بتایا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو۔ یہ تو طے ہے کہ محبت سے دل خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر محبت پیدا کی گئی ہے تو اس کے لیے مرکز دل کو بنایا گیا ہے۔ اقبال غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جان گسل ہے پہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یعنی چھٹکارا تو ہے نہیں، جب دل ہے تو دل بھر بھی کوئی ہوگا۔ تو جب یہ طے ہے کہ دل میں کسی کے بسیرے ہونے ہیں، دل میں کسی کے ڈیرے ہونے ہیں، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ دل میں ڈیرے اس کے ہوں جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے۔ آپ کے تو یہاں کلچر اور ہے، ہمارے کلچر یہ ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے جو جملے لکھے ہوتے ہیں وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے پورے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو سویر سے لے کر شام تک ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں، تو کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، کچھ جملے دکھی کر دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو نہال کر دیتے ہیں۔ تو بڑی گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تحریری احتجاج ہو رہا ہے، اس نے کسی سے محبت کی ہوگی، اس نے وفا نہیں کی ہوگی، تو میں کہتا ہوں صاحب جس سے تم نے پیار کیا اس نے وفا نہیں کی، آؤ تمہیں اس چوکھٹ پہ لے چلو۔ جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا، جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کا مرکز اور ہماری عقیدتوں کا کعبہ وہ ہونا چاہیے۔ دل تو اسے دیں جو دل بر تو ہو، جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا؟ تو یہ دولت بیدار اللہ نے ہماری گوٹی میں رکھی ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے حضور کا پیار سیکھا۔ اقبال نے کہا تھا نام تو از بدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ہم نے اپنے ماں باپ سے حضور کا نام سیکھا تھا،
تو اب ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ نام سکھا کے جائیں، ان کی روح میں اتار کے جائیں۔ اب یہاں یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ محبت تو سیکھی نہیں جاتی، محبت تو کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے، تو پھر سکھائیں کیسے؟ تو عرض یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی طے نہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، لیکن اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں جس کے سبب سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت جو کہتے ہیں، ایسے کسی نے نہیں کہہ دیا جس طرح مجھے القاب دے دیے جاتے ہیں یا ہمارے ہاں القاب بے دردی سے بانٹے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اقبال کو جو حکیم الامت کہا گیا ہے وہ تول ناپ کے کہا گیا ہے، اور حکیم الامت وہ ہوتا ہے جو امت کے مرض کو بھی جانتا ہو، اس کا علاج بھی جانتا ہو۔ اقبال نے مرض بھی بتا دیا، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، یہ ہمارے دور کا المیہ ہے۔ اور پھر اس کا علاج بھی بتایا کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کر۔ اقبال کا ایک مکتوب ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ اور اگر وقت بچا تو ایک بات میں بھی عرض کر دوں گا، ورنہ ان 3 باتوں کو بیان کرنے کے بعد میری گفتگو ختم ہے۔ بڑا سادہ سا نسخہ دیا، فرماتے اگر تم چاہو کہ تمہاری نسلیں حضور سے پیار کریں اور پیار بھی حقیقی تقاضوں کے ساتھ کریں تو پھر 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے۔ درود طبیعتوں میں حسن پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بچے بڑے اکڑ ہیں، بات نہیں مانتے، انہیں بطور وظیفہ درود کی تسبیح دیں، چند ہفتوں اشروں کے بعد نتیجہ دیکھ لینا، ان کی طبیعتوں میں نرمی، اطاعت اور فرما برداری کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ درود شریف انسان کے اندر تقدس پیدا کرتا ہے، نظر کی پاکیزگی کا سامان ہے، خیالوں کی طہارت کا سامان ہے، اور یہ عصمت کے جوہر کا محافظ ہے۔ بالخصوص جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں تو پھر آپ جو ہی وہ ہوش سنبھالیں تو ان کو بلکہ پیدا ہوتے ہی انہیں گڑتی درود کی دیں اور پھر انہیں درود پڑھنا سکھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی طبع میں نفاست اور تقدس پیدا ہو جائے۔ تیسرا فائدہ درود شریف کا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ بچے کند ذہن ہیں تو درود کی تسبیح دو، نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں ذہانت نصیب ہو۔ چوتھی بات، درود پڑھنے سے لہجے میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے لہجے میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ حالانکہ جو اہل نقد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ بات کرنے کا جو ڈھب غالب کو ہے اور تغزل میں جو انداز اسے دیا گیا ہے وہ اسی کا مقصود ہے، اور پھر جس عنوان سے بھی وہ بات کرے، یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر وعدہ خار نہ ہو۔ وہ تو تصوف کے مسائل میں بولے تو قلم توڑ دیتا ہے، تو پھر جب وہ مہوشوں کے حسن کے نقشے کھینچے تو پھر کیا کرتا ہو؟ ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو داستان اپنا تھا۔ تو غالب ہے، لیکن غالب کو وہ عزت نہیں ملی، وہ پذیرائی نہیں ملی، وہ قبولیت عامہ نہیں ملی جو اقبال کو ملی۔ تو کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھ لیا کہ تیرے لہجوں میں کھنڈ کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے کہا میں نے 7 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا۔ یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس انداز سے گفتگو کریں کہ ان کے لہجے اثر پذیر ہوں تو پھر ان کو درود کی ترغیب دیں۔ اچھا، درود شریف کا ایک اور فائدہ بھی ہے، بلکہ سب سے بڑا فائدہ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ آج امت کے اختلاف کی بات ہوئی کہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی ہے، یہ بہت دکھ اور درد کی کہانی ہے۔ حضور نے تنکا تنکا کر کے جو امت جوڑی تھی آج وہ 73 فرقوں میں بٹ گئی۔ تو اس امت کو
किस नाम पे जमा किया जा सकता है। और फिर जब इतने ग्रोह और इतने फिरके, एक आम आदमी का तो सर चकरा जाता है कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उस जमाने में किसी शख्स ने पूछा, हजरत जब कसरत से फिर और तुरक हो जाएंगे तो मैं हक को कैसे पहचानूं? तो आपने कहा जो रसूल करीम की सुन्नत को थामने वाले होंगे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे जमा होने वाले होंगे, उनको थाम लेना। तो कहा अगर बहुत सारे लोग सुन्नत की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या इम्तियाज़ का निशान होगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो जवाब दिया वो बड़ा खूबसूरत था। फरमाने लगे कि मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूल, कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ने वालों के साथ हो जाना। तो दरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है जो हमें हक की निशानदही करता है और हक तक पहुंचा देता है। तो कसरत के साथ दरूद पढ़ना, अपने बच्चों को तरगीब दें, इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा, और ये मकसूद है हमारा। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम कर ना सके, कोई ऐसा लाहे अमल नहीं किया जा रहा जिसको करना मुश्किल हो। दूसरी बात, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इंसान की फितरत यह है कि वो हुस्न पसंद है। हुस्न जहाँ भी होगा वो उधर लुढ़क जाएगा, वो काकिले दाराज में हो, लबो रुखसार में हो, वो रूए ज़ेबा में हो, वो नरगिसी आंखों में हो, वो कोयल की आवाज़ में हो, पपीहे के दिल नवाज लहजे में हो, वो तितली के परों में कुदरत की सन्नाई हो, और वो मोर के परों में रंगों की मीनाकारी हो, वो कौसे कज़ा की शोखियाँ हों या धनक के रंग हों, वो फूटते झरने हों या बहती नदियाँ हों, वो मासूम बच्चे की मुस्कुराहट हो या बूढ़े के बालों की सफ़ेदी हो, हुस्न जहाँ भी होगा बंदा उधर लुढ़क जाएगा। इकबाल कहता जब ये तय है कि इंसान हुस्न की तरफ लुढ़क जाता है तो फिर आओ ना इसे उस चौखट पे ले चलो जहाँ हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। इनका इंतकाल हुआ, हुजूर का विसाल हुआ है सन 11 हिजरी के अवाइल में, और इनका विसाल हुआ है 110 हिजरी में। तो गोया हुजूर के विसाल के 100 साल बाद भी ये बाकायदे हयात रहे। हज का मौसम था, लोगों का हुजूम था, ये एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए और लोगों से कहा लोगों आओ इस वक्त हुए ज़मीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा। आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी है लोगों, तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की। उस्ताद ज़ौक़ ने अपने शागिर्दों को कहा, हमारे उस्ताद होते थे मोहम्मद अली हाशिर, उनका बुढ़ापा था, मैं बिल्कुल बच्चा था और मैंने फारसी के कुछ सबक उनसे पढ़े तो बड़े फ़ख्र से बात करते थे कि मैं इकबाल के पास बैठता रहा। मौलाना ज़फ़र अली खान को ज़माने में ज़मींदार अखबार निकलता था तो उसकी शाह सखियाँ वो लिखते थे, कमाल दर्जे के कातिब भी थे, तो बड़े फ़ख्र से कहते मैं दाग देलवी को मिला हूँ, मैं इकबाल की मजलिसों में बैठता रहा हूँ, मैं मौलाना ज़फ़र अली खान का मसाहब रहा हूँ। यार जिसने मौलाना ज़फ़र अली खान को देखा हो, जिसने इकबाल को देखा हो, दाग देलवी से मुलाकात की हो, वो तो नाज करे, और जिसकी आंखों ने जमाल मोहम्मद अरबी देखा हो वो अपने मुकद्दर पे नाज क्यों न करे। तो हज़रत अबू तुफ़ैल ने टीले पे खड़े होकर कहा लोगों इस वक्त रूए ज़मीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा हो, आओ मुझसे हुजूर की बातें पूछो। लोग जमा हो गए, हज का मौसम था, लोगों ने मसाइल हज के पूछे होंगे। जिन लोगों को हज करने का अल्लाह ने मौका सादत नसीब की है वो जानते हैं कि हज के मौसम में हर बंदा हज के मसाइल पूछता नजर आता है, क्योंकि साल के बाद की इबादत है और ज़्यादातर लोग पहली बार आए करते हैं। ये ईद के मौके पे हर साल ईद का तरीका बताना ही पड़ता है, क्योंकि 7 साल के बाद वाली नमाज है। तो हज तो फिर ज़िंदगी में बहुत सारे लोग पहली बार कर रहे होते हैं। तो एक सहाबी मिल गया है तो ताबईन ने पूछा होगा ना हुजूर ने तवाफ़ ज़ियारत कैसे किया, वकूफ़ अरफ़ा कैसे किया, गमी जमाल का तरीका क्या था, लेकिन तारीख़ ने जवाब नफ़ी में दिया। जब कहा लोगों इस वक्त हुए ज़मीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा, आओ मुझसे हुजूर की बातें सुनो, तो लोगों ने कहा सिर्फ लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुजूर के चेहरे की और हुजूर की जुल्फों की कहानी सुनाओ। तुमने हुजूर को देखा है तो बताओ हुजूर कैसे थे। उन्होंने सिर्फ 3 लफ्ज़ों में हुजूर का हुलिया बयान किया, सिर्फ 3 लफ्ज़ों में, और ये लफ्ज़ आप याद कर सकते हैं और अपनी नस्ल को मुंतकिल कर सकते हैं। और वो 3 लफ्ज़ क्या थे? कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद मलीहन मुकस्सर, एक तो चिट्टा रंग था। ये अबयद का लफ्ज़ हुजूर के लिए ख़ानदानी तौर पे इस्तेमाल होता है, ख़ानदानी तौर पे।
جب حضور کی عمر 9 سال تھی اور قحط پڑ گیا، حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور آپ آل اسماعیل سے ہیں، تو کہا آؤ سین حرم میں بھی آتا ہوں، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، تو حضور کو ساتھ لے گیا۔ حضور کی عمر 8 یا 9 سال تھی تو حضور کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار سے لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ کھڑے کر کے حضور کے چچا نے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے چہرے کے صدقے سے بارش نہ ڈال۔ کہتے ہیں لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم نہیں برسنے لگا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، تو وہ کوئی غلہ بھی نہ آنے دیتے، پانی بھی نہ آنے دیتے۔ تو حضور کے چچا قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، تو اس میں ان کفار کو مخاطب ہو کے کہا آج تم پانی بھی آنے نہیں دیتے، وہ وقت بھول گئے ہو جب بارشیں نہیں ہوتی تھی اور قحط پڑ گیا تھا۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ وہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ گئے تھے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو حضور کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ابیض۔ دوسرا لفظ جو حضور کے لیے استعمال کیا وہ ہے ملیح، ملیحا، نمکین حسن۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، کوئی دیکھے تو دیکھ کے تڑپ جائے، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن، کوئی دیکھے تو دیکھتے رہ جائے۔ اللہ اکبر، حضور خود فرمائے انا املہ و اخی یوسف اصبر، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ اللہ اکبر، کیا حسن تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے نا، وہ اس سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، تو اس نے بھی پھول کہہ دیا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور تاجدار گرڑا بولے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں بد بھری۔ ملیحاً، تیسری بات مقصر، مقصر کہتے ہیں متوازن، ابل ذرائن و سعدین و زندین، ہاتھ ہتھیلیاں کلائیاں سب حسن میں متوازن ہیں۔ سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو، پیٹ چپکا ہو سینہ اوپر ہو، یہ حسن ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، قد انور بھی نہ اتنا لمبا کہ عجیب لگے، پست قامت بھی نہیں تھے۔ حضرت سید نبی المرتضیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بالطویل الممخد ولا بالکثیر المتردد، قد چھوٹا بھی نہیں تھا، بڑا قد بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 10,000 کا مجمع ہو حضور تشریف لاتے، اذا جامع الناس غمرهم، حضور چھا جاتے، کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کو، تو یہ 3 لفظ یاد کیے جا سکتے ہیں اپنی اولاد کو بتانے کے لیے، ابیض، ملیح، مقصر۔ تیسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضور کا پیار دینے کے لیے تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ حضور کی سیرت اپنی اولاد کو بتانی ہے، کیونکہ جس طرح میرے رسول کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ حضور کی نجی زندگی سے لے کے گھریلو زندگی سے لے کر کے سیاسی اور جنگی زندگی تک دیکھ لیں، اور اتنی خوبصورت زندگی آپ کو کسی کی نہیں ملے گی جتنی خوبصورت زندگی میرے حضور کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آپ کھورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور تشریف لے آئے، مجھے دیکھا تو کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑو، میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اور حضور کی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھو، کسی زمانے میں غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو وہ کہنے لگا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کیا؟ مجلس رسول لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھا اس کی حضور میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجئے بچہ مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص جو آخر میں آیا تھا کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور اس کے بچے کو میں پہچانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اسے کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔
تو جب اسے پتہ چلا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے اس نے دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. ممتا کی ماری ہوئی ماں کئی دنوں سے بے قرار ہے, نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ کیا ہے. میں چاہتا ہوں خود جا کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور بچے کو اس کی ماں کی گود تک پہنچاؤں. فرمایا ضرور جاؤ, تمہیں روکتا نہیں, روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں, تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں, لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائے. فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا. اس کا جو نام ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے, اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے. فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو تمہارے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوگی, کئی دنوں سے بچھڑے ہوئے ہوگے تم, کہ اس بچے کے دل میں آئے گا کاش آج میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارا جاتا. تو کہا کہ شاید کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو, یہ شوق گھر جا کے پورا کر دینا. یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو, بلکہ میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو, شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچ پائے. بچے بچے ہوتے ہیں, ضد کر بیٹھے, اور غریب ان کی ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا. وہ کیا کسی نے کہا نا, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہمیں یہ مزاج دیا گیا ہے, بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو, غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو, اور یتیم کے سامنے کہا اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نام لے کے پکارنا, بیٹا کہہ کے آواز ہی نہیں. کہا یہ ہے حضور کی نزاکت قلبیہ جس نے مجھے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا. تو کائنات میں جتنی اچھی سیرت میرے حضور کی ہے اتنی اچھی سیرت کسی اور کی نہیں ہو سکتی. ہم اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھائیں, اور یہ اہتمام بطور والد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو درود کی ترغیب بھی دیں, اپنی اولاد کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے فضائل و حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر بھی سنائیں, اور پھر حضور علیہ السلام کی سیرت بھی سنائیں. اور چوتھی بات یہ کہ اپنی اولاد کو حضور کے فضائل و مناقب ضرور بیان کریں. فرقہ واریت پہ لعنت بھیجیں, لیکن میں حقیقت آپ سے کہتا ہوں اگر آپ اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ آج نہیں تو کل اولاد سوال نہیں کرے گی کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے زمین کی تہ میں چھپے ہوئے تیل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنا پایا جاتا ہے, جدید آلات سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور نبی کیا دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اپنی اولاد کو بتانا پڑے گا یہ کسی کو غلطی لگ گئی, ایسا نہیں. نبی تو نبی رہا, نبی کا غلام حضرت عمر منبر پہ بیٹھا ہے, دیواریں نہیں راستے میں پہاڑ کھڑے ہیں, اور وہ چھوڑنے لگتے ہیں پہاڑ کو تو وہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہے. اگر ہمارے اندر یہ بحث چڑھ جائے گی کہ نبی کا اختیار کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اولاد ہم سے پوچھے گی نہیں کہ آج انسانی اختیار کو کراں تا بکراں پھیل چکے ہیں, آج ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے, آج پانیوں کو قید میں لے آئے, آج زمین کی تنابیں انسان تھام چکا ہے, ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا, چاند کی چھاتی دھوندی جا چکی, مرین کے سفر کی تیاریاں ہیں. تو کیا نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا؟ اپنی اولاد کو بتانا پڑے گا یہ بھی غلطی لگ گئی ہے. نبی کے اختیار کی بات پوچھتے ہو, نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں, سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے, اور سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے, اور پتھراں کلمے پڑھا جانتا ہے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں. اللہ اکبر, می وریا کستوریاں دا جدو یاد نچوڑیاں زلفاں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے اختیار کی بات ہے, حضور رخ پھیر دیں خدا کی بلا نہیں بدل دیتے. بنو سلمہ کی مسجد ہے, 4 رکعتی نماز ہے, 2 رکعتیں ہو گئی, 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں, خاطر آطر میں بات آتی ہے قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو. آواز محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر دو, یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو جائے, کہا نہیں ابھی رخ پھیر دو. یار ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہوتا ہے
تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے. اگر اسی دن بدل دیں تو مقتدی تو آئیں گے گلے کو. یار نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا, ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں محبوب ابھی وقت پہ دو, یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو. نے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہوگی. نہیں بریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ دے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں. تو اپنی اولاد کو یہ 4 چیزیں سکھانی ہوں گی, اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں محفل میلاد میں ہوتی ہیں. حضور کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں, حضور کے مناقب بھی بیان ہوتے ہیں, حضور کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے, حضور کا حسن بھی بیان ہوتا ہے, اور حضور پہ بار بار درود بھی پڑھا جاتا ہے. بس ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنی محافل کو, اپنی مجالس کو منظم کر دیں. وقت پہ شروع ہو, وقت پہ ختم ہو جائے. پیشہ ور لوگوں سے اپنی محافل کو چھڑا لیں, اور با مقصد پڑھنے والے, بولنے والے اور تلاوت کرنے والے مدعو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محافل میلاد امت کو کھڑا کر سکتی, کیونکہ اس کائنات میں 72-73 فرقے جو ہیں ان کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں, تو آخر اس کا حل بھی تو نکالنا ہے. تو اس کا حل اقبال نکال کے گئے. وہ کہتے ہیں صرف ایک نام پہ جمع کیا جا سکتا ہے, وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جتنے بھی نام ہیں اور باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں, لیکن حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا. یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا, لڑائی کی نوبت آ گئی. کیونکہ حسن اتنا تھوڑا ہے کہ صرف ایک کا تسکین کا سامان ہوتا ہے, دوسرا آیا نہیں, لڑائی ہوئی نہیں. تو ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہے. ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں, لیکن رسول اللہ کے کروڑوں چاہنے والے حبیب کہلاتے ہیں. اقبال کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستائیں, یہ امت کو جوڑنے کا طریقہ ہے. دل بمحبوب حجازی بستائیں, زی جہت با یک دیگر پیوستائیں, چوں گلے سب برگ مارا بو یکیز, او کے جانے ای نظاموں او یکیز, مستے چشمے ساکیے بتہاستیں, در جہاں مثل مومی ناستیں, ہزاروں قومیں وجود میں آئیں, دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. تو حضور کی محبت جب حقیقی معنوں میں ہماری روحوں میں اتر جائے گی تو پھر اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ نسخہ ہے, نسخہ کیمیا, کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کو سینوں میں اس طرح اجاگر کریں کہ پھر اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے. اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بطور مسلم والد. بطور مسلم والد ہماری اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ ایک الگ مضمون ہے, لیکن آج اس حوالے سے یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی مجلس منعقد کریں اور اس میں یہ چاروں کام کریں, بلکہ آپ ہر پیر کو شام کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اہتمام سے کھا لیں, اور ایک چٹائی بچھا لیں, اور حضور علیہ السلام پر کچھ مرتبہ درود پڑھ لیں, اور پھر گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ حضور کی نعت پڑھ لے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آواز اچھی ہو, وہاں آواز نہیں دیکھی جاتی, وہاں دل دیکھا جاتا ہے. اشہد بلال عند اللہ اشہد, بلال کا اشہد ہی رب کو قبول ہے. اور اس کے بعد گھر کا کوئی سربراہ حضور کی سیرت کا صرف ایک واقعہ سنا دے, صرف ایک واقعہ, اور اس کے بعد حضور کی کوئی عظمت, حضور کا کوئی مرتبہ سنا دیا جائے. اس کے بعد دعا مانگ لی جائے. ہر ہفتے کو, ہر پیر کو, ہر جمعرات کو کوئی ایک ہفتے میں مقرر کر لیں. میری مائیں بہنیں وہ بھی سن رہی ہیں, اور آپ بھی اس کی مشق کرنا شروع کرتے ہیں. آپ سالوں میں نہیں, چند مہینوں کے اندر دیکھیں گے کہ اولاد کی طبیعتوں کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آنے لگی ہے. اور اگر وہ حضور کے عشق کو اپنے سینے کی آمادگاہ بنا لیتے ہیں تو اقبال یہ فتویٰ دیتے ہیں, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشائے دامان اوست. جس نے حضور کا عشق اپنا سامان زندگی بنا لیا تو یہ بحر و بر اس کے دامن کے ایک کونے کے اندر سمٹ کے آ جائے گا. تو یہ وہ دولت ہے کائنات میں. اگر غلبہ امت کی بحالی ہے تو اسی نام سے ہو رہی ہے.
بلکہ اقبال نے جب وہ شکوے کی زبان کھولی تو وہ بھی ایک دردناک پہلو، وہ جمعۃ المبارک کو اس حوالے سے وہ باتیں ہو گئی ہیں کہ جب اس نے کہا کہ رب سے شکایت کی اور لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہے، لیکن جب جواب آیا تو سارا ہی نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلا ہے۔ آواز آتی ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو احباب تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تار کے غلام ہو کر۔ ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری زبور والی۔ میں ایک دن نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نکلا تو سڑک کے اوپر وہاں ایک گدا گاڑی جا رہی تھی اور اس کے پچھلے پھٹے کے اوپر لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میری قوم اتنی گر گئی ہے کہ اس مزدور سے بھی جلتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں اس کی اخلاقی گراوٹ اور پستی یہ ہو، اللہ اکبر، تو مجھے بتائیے کہ دنیا کی باوقار قوموں کی صف میں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آج 1 ارب 40-50 کروڑ مسلمان ہیں اور خانہ برباد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور، کبھی اپنے اندر بھی اتر کے دیکھا؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ ہم اپنے اندر اتریں، دیکھیں کہ ہم بطور مسلم والد کیا ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، نئی نسل کو کیسے تیار کر رہے ہیں۔ جب بچوں کو جھوٹ ہم خود سکھائیں، مکر و دجل و فریب اور تلبیسات تو خود یہ بچوں کو سکھائیں گے، تو کل اگر ہم کہیں کہ وہ بچے غزالی یا راضی بنے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے سینے میں عشق رسول کی دولت بھی ڈالنی ہے، وہ بے رسول بھی ان کے سینے کے اندر منتقل کرنا ہے، اور یہ مراکز دینیاں یقیناً ان سے یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنا خوبصورت سسٹم اسلام کا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب کا نہیں ہے۔ یہ 5 گانا نماز، یہ محلے کی سطح پہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ایک محلے میں ہم جمع ہوتے ہیں، یہ کتنا بڑا سسٹم ہے۔ پھر 8 دن کے بعد ایک علاقے کی سطح کے اوپر اجتماع ہوتا ہے، پھر سالانہ 2 اجتماع عیدین کے ہوتے ہیں شہر کی سطح پہ، اور عالمی اجتماع ہوتا ہے حج کی صورت میں۔ یہ جو ہے وہ جماعت با جماعت نماز سے لے کے عالمی اجتماع تک، یہ دیکھو کیسا، لیکن ہم نہ نماز با جماعت کے مقاصد سے آگاہ ہیں، نہ ہم جمعۃ المبارک کے مقاصد سے آگاہ ہیں، بلکہ حج جو ہمارا عالمی اجتماع تھا جس نے سوئی ہوئی امت کو جگانا تھا، اس کے مقاصد بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں یا کر دیے گئے۔ بلکہ اقبال نے اس زمانے میں بڑے دکھ سے کہا تھا، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ جو بھی آقا میں زمزم دیتا ہے وہاں سے اور کیا لے کے آئے؟ تو حج کا اجتماع تو امت کو کھڑا کر دیتا، لیکن حج کے اجتماع سے لے کے محلے کی باجماعت نظم تک جو ہے وہ ہم مقاصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ آئیے میں اور آپ، اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے بھی آگاہ ہیں۔ روزانہ ہم کہتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہمارا اس سے بائیکاٹ ہوگا۔ یہ روزانہ ہم رب سے عہد کرتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز معاشرت کیا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے سوچنا ہے۔ بہرحال آج کے مضمون کے حوالے سے یہ 4 چیزیں ہیں جو کوئی اتنی مشکل نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر جا کے جو ہے وہ اس کو آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنی نئی نسل کو منتقل کریں تو جو اس کا نتیجہ ہے آپ کو سالوں میں نہیں مہینوں میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازی کا نور ہم سب کا مقصود کرے۔ کالما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔